अस्सलाम वालेकुम। दो टोक के साथ मैं हूं वक़ारुल हसन। आज यौम सियाह मनाया जा रहा है कश्मीर पर भारत के गासिबाना कब्जे के हवाले से। 75 बरस हो चुके हैं जब कश्मीर के बारे में फ़ैसला ये सामने आ रहा था कि आवाम पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ चाहते थे, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से भारत ने कश्मीर पर कब्ज़ा किया और उसकी एक लंबी दास्तान आज तक जारी है, और जिस तरीके से कश्मीरियों के साथ सलूक रवा रखा है वो भी सबके सामने है। उसके बाद जो गिलगित बल्तिस्तान हो या कबायली इलाक़ों के हमारे जो लोग हैं जिन्होंने जाकर कश्मीर को आज़ाद करवाया, जो कि आज पाकिस्तान के साथ मौजूद है। पाकिस्तान के साथ मौजूद जो कश्मीर है और कश्मीर के अवाम है वो मुतमईन और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अलबत्ता जो भारत के ज़ेर तसल्लुत इस वक्त कश्मीर है, वहाँ पर मकबूजा कश्मीर की जो हालत है, वहाँ पर आए रोज़ हड़तालें भी होती रहती हैं। साथ ही साथ वहाँ की जो आवाम है वो इंतहाई दर्द भरी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जहाँ पर नौजवानों को उठा के ले जाया जाता है और उनकी तशद्दुद पर लाशें मिलती हैं। और मकबूजा वादी के अंदर जो कश्मीरी नौजवान हैं, बहन भाई हैं, वो बहुत ही मुश्किल से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जहाँ पर ख़वातीन की इज़्ज़त दरी के हवाले से भी वाक़यात आए रोज़ सामने आते रहते हैं। और इसके साथ साथ जो कश्मीर है, वहाँ पर जो जन्नत नज़ीर वादी कहा जाता है, वहाँ पर ज़िंदगी गुजारना एक जहन्नुम की तरह बना दिया गया है। इस पर भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ हमारे आज के दीगर मौज़ूआत में जहाँ पर ISPR के साथ होने वाली वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें DG ISI भी शरीक रहे और उनकी जो ख़ास गुफ्तगू रही पाकिस्तान की सियासत के हवाले से भी और दीगर मामलात के हवाले से, ख़ास तौर पे जो ये तमाम महवर घूमा है वो मारूफ सहाफ़ी अरशद शरीफ की जो बहिमाना कत्ल और उसके बाद आज उनकी तदफीन भी हुई है, नमाज जनाज़ा अदा की गई, इस पर भी हम बात करेंगे। और जो सहाफ़ती ज़िम्मेदारियों के साथ साथ जो दीगर मामलात हैं उस पर भी हम ज़िक्र करेंगे। इस वक्त हमारे साथ जो मौजूद मेहमान हैं उनका तारुफ़ करा दूँ। हमारे साथ मुसरत नियाज़ी साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, इनके साथ मुनव्वर मिर्ज़ा साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, इन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। और इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सरदार बाबर अब्बासी साहब FDF सिंध मौजूद हैं हमारे साथ। जनाब, आप तमाम लोगों का, मेहमानों का बेहद शुक्रिया कि आप तमाम लोग शरीक हुए। आज का जो हमारा जो इंट्रो रहा या बयानिया था वो मुख्तसर इसलिए क्योंकि बहुत सारे मौज़ूआत हैं और बहुत अहम मौज़ूआत हैं। इसके ऊपर यकीनन सबसे पहले जो कश्मीर का एक मामला है जिसको आप तमाम लोग ही जानते हैं कि 75 बरस हो चुके हैं और जिस तरीके से कब्ज़ा कर रखा है, वहाँ के लोग जिस तरह से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, उसके ऊपर हम चाहेंगे कि आगाज़ वहीं से किया जाए। मुसरत साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो बयानिया रहा है, नज़रिया रहा है कश्मीर के हवाले से और आज के दिन के हवाले से, यौम सियाह के हवाले से, उस पर क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये तो बिल्कुल खुली किताब की तरह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ रहा है कश्मीर पर, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। ख्वाब मेरे कायद, मेरे बाबा जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब हों, तो उनका कहना भी यही था कि हम घास फूस खाएंगे, लेकिन कश्मीर के लिए चाहे हमें 100 साल या हज़ारों साल भी जंग लड़नी पड़े तो हम लड़ेंगे। इसी तरह मेरी लीडर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का भी यही था कि मैं कश्मीरियों के लिए कह सकती हूँ कि जहाँ कश्मीरियों का पसीना गिरेगा वहाँ हमारा लहू होगा। तो इससे बढ़कर तो मैं नहीं समझती हूँ कि कोई विजनरी सियासतदान या विजनरी शख्स इस तरह की बात कह सकता है। वही शख्स कह सकता है जिसको कश्मीरियों से हमदर्दी हो, कश्मीरियों से मोहब्बत हो। लेकिन ये मैं कहने में हक बजानिब हूँ कि 75 साल से जो ये काबिज़ है इंडिया, आज तक ऐसा नहीं हुआ। जो हमारी गुज़श्ता गवर्नमेंट के कारनामे थे कि वो कहते थे कि जी मैं कश्मीर का एम्बेसडर हूँ, उस एम्बेसडर की गवर्नमेंट के होते हुए कश्मीर जो है ना एक सब जेल बना रहा, कश्मीर वीराने का समा बना रहा, कश्मीर कब्रिस्तान की तरह लगा रहा, यानी कि वीरान लगा रहा। तो कोई गुज़श्ता गवर्नमेंट ने इस पर किसी किस्म का कोई सिर्फ ज़ुबानी बातें तो की वकार भाई, लेकिन उसके अलावा कोई खातिर ख्वाह रिजल्ट ना ला सके। मैं समझती हूँ इस पे कोई सियासत नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल जितनी जमातें हैं, तमाम को मिलकर सिर्फ और सिर्फ अपने कश्मीरी भाइयों के लिए मिल बैठकर हमेशा की तरह, हमेशा ही ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या कोई और जमात हो, उनका मौक़िफ़ कश्मीरियों के कभी खिलाफ नहीं रहा, हमेशा कश्मीरियों के हक में रहा है। और मैं समझती हूँ जितना मजबूत
ہم کیس پیش کریں گے، ہمارے کشمیری بھائی اتنے مضبوط ہوں گے. پاکستانی عوام ہمیشہ کشمیریوں کے ساتھ رہیے، چاہے وہ کسی محاذ پہ ہوں. چاہے آپ دیکھیں کہ پروٹیسٹ ہوتا ہے تو ہمارے بڑے بوڑھے بچے خواتین سب ان کے لیے نکلتے ہیں. کیوں نہ نکلیں؟ کہ آپ دیکھیں وہاں ہماری خواتین کا کیا حال ہے، وہاں ہماری بہنوں کا کیا حال ہے، ہمارے بزرگوں کا کیا حال ہے. ہمارے نوجوانوں کو شہید کر دیا جاتا ہے تو انہیں تدفین کے لیے کتنے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ کہاں ہے ہمارے اتنے بڑی باتیں کرنے والے اقوام متحدہ والے. ویسے تو کہتے ہیں کہ جانور مر جائے تو ہم اس کا حساب کتاب لیتے ہیں، ہمیں ان سے محبت ہے. تو کیا کشمیری مسلمان انسان نہیں ہے؟ جہاں پہ ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کیونکہ خارجہ کے امور جو ہیں آپ ہی کے چیئرمین دیکھ رہے ہیں، تو کیا کشمیر کے حوالے سے وہ تمام باتوں کو ہائی لائٹ کرنے جا رہے ہیں یا اس تمام مدعے کو لے کر آ رہے ہیں؟ نہیں، دیکھیں میں بتاؤں آپ کو، جتنا شارٹ پیریڈ گزر رہا ہے اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کسی بھی محاذ پہ جہاں بھی گئے ہیں تو انہوں نے کشمیر ہو یا اپنے ملک کا کوئی بھی پوائنٹ سکورنگ اگر کر رہا ہے سیاسی طور پہ، جیسے خان صاحب جاتے تھے تو وہ وہاں پہ بھی جا کے یہی کہتے تھے فلاں جماعت نے یہ کیا، فلاں جماعت کرپٹ ہے. میرا لیڈر اگر جا رہا ہے تو وہاں یہ بات کر رہا ہے کہ آپ پاکستان کا ساتھ دیں، کہ جس طرح سے ویدر چینج ہوا ہے اور پاکستان کا ساتھ دیں، جس طرح طوفانی بارشیں اور سیلاب آئے ہیں، آپ ہمارے قرضے کس طرح ختم کر سکتے ہیں، وہ ملک کی بات کر رہا ہے. اور آپ کے سامنے موجود ہے، چاہے چائنا کے اندر اسٹوڈنٹ کا مسئلہ ہو یا عالمی سطح پر جہاں جا رہا ہے وہ اپنے نقوش چھوڑے جا رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ ہاں میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا بیٹا ہوں. منور صاحب کی طرف آؤں گا. منور صاحب کیا کہیں گے؟ سر 75 سال ہو رہے ہیں، کشمیر کے معاملات جو ہیں وہ حل طلب ہیں ابھی تک، آج یوم سیاہ بھی منا رہے ہیں. سر کیا خارجہ پالیسی کو کس طرح سے آگے بڑھانا چاہیے، کیا معاملات ہیں؟ میرے خیال سے اس کے دو پہلو ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو تنازع ہیں مسلم دنیا کے اندر، یہ صرف کشمیر ہی نہیں ہے. آپ نے دیکھا یہ خاصے ہیں. کشمیر ہے، شام تنازع رہا، یمن تنازع رہا، لبنان، لیبیا، عراق اور ایران. تو یہ جو تنازع ہیں ان کو حل کرنے کی طرف مجموعی طور پر کوئی جسے کہتے ہیں نا کنسرٹڈ ایفرٹ جو ہے وہ نہیں کیا گیا. یعنی ایک ہم کہتے تو ہیں نا امہ، لیکن جب وقت آتا ہے تو ہم ایک کنسرٹڈ ایفرٹ. یہ تمام اسلامی معاملات ہیں جہاں جائیں. بالکل. پہلی بات. دوسری بات، اب پاکستان کے لوگوں پہ آ جائیے. میں مختصر کہہ دوں گا، پاکستان کے لوگوں نے جس حد تک ممکن تھا پہلے دن سے لے کر آج تک کشمیریوں کا ساتھ دیا ہے. ہر محاذ پر، ہر جگہ ہم نے ان کا جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے. خاص طور پہ گزشتہ 3 سال میں جب سے وہ انہوں نے آئین کے اندر وہ شق بدلی اور جس طریقے سے انہوں نے اسے ڈیوائڈ کیا وہ تو موسٹ کنڈیمنیبل ہے. لیکن اس کے لیے موسٹ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جتنا پاکستان مضبوط ہوگا، جتنا پاکستان کی امیج دنیا میں مضبوط ہوگی، اتنی ہی آپ کی ڈپلومیسی مضبوط ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ تو جگہ جگہ خود اپنے لیے لوگوں سے التجائیں کر رہے ہوں، درخواستیں کر رہے ہوں، اور آپ یہ کہیں کہ جی ہم کشمیر کا کیس لڑ رہے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے. عوام کی حد تک، حکومتوں کی حد تک تمام نے، میں نے دیکھا ہے کہ کشمیر کے معاملے کے اندر انہوں نے ایک ہی سٹینڈ لیا ہے. ہر آدمی نے، صحافی ہو چاہے عام آدمی ہو، لیکن پاکستان کو سب سے پہلے پاکستان ہونا چاہیے. اس کو آپ مضبوط کر لیں تو آپ کا کشمیر کا کیس خود خالی خوالی تقریریں کرنے سے اقوام متحدہ میں یا ادھر ادھر اس کے لیے ہاں بالکل تو کچھ نہیں ہے. اس طرح سے نہیں ہوگا، بلکہ کچھ نہ کچھ اس کے لیے ایفرٹس چاہیے. سردار صاحب آپ کا تو خاص رشتہ کشمیر سے رہا ہے. سر کیا کشمیر کے لیے اس طرح ایفرٹس مختلف سیاسی جماعتیں کہتی تو ہیں کہ ہم نے کیا ہے، آپ کو لگتا ہے سر حق ادا کیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم.
دیکھیں جی، میں تو میرا تعلق آزاد کشمیر سے ہے اور میں اب بھی یہاں کراچی میں مقیم ہوں، لیکن میں کشمیر سے میرا تعلق ہے. دیکھیں میرے آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جس طرح میرے بھائی نے بات کی، بے شمار پاکستانی قوم جو ہے انہوں نے کشمیر کا ساتھ دیا، بڑھ کر آگے دیا. کبھی پاکستان میں ایسے آئے تو کشمیری بھی اسی طرح کھڑے رہے. لیکن مجھے ایک حکومت ہے، چاہے کسی کی بھی ہوئی، پیپل پارٹی کی ہوئی، نون کی ہوئی، تحریک انصاف ہوئی، جنرل مشرف کی بھی ہوئی، مجھے ایک شکوہ ہے، اس کا کوئی مجھے کلیئر حل بتا دے کہ حکومتی لیول پہ کبھی کشمیر کا کیس نہیں لڑا گیا. اس لیے کہ آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح انہوں نے کہا کہ پاکستان مضبوط ہوگا، کشمیر میں مضبوط ہوگا، بالکل 100% ہے. جب دنیا کو ہی پتہ ہے کہ یہ پاکستان کے انوکھے سیاستدان ایسے ہیں کہ جن کو اپنی ذات کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، کوئی ملک کی ان کو پرواہ نہیں ہے. میرا ایک ایشو جو ہے کہ کیا آپ ابھی امور کشمیر کی سیٹ جو ہے نا قائرہ صاحب کے پاس ہے، نہیں ہونی چاہیے. میں پہلے سے میرا موقف بہت ہے اس کے اوپر، اس لیے نہیں ہونی چاہیے. کیا آپ کو آزاد کشمیر کے اندر سے کوئی ایسا بندہ نہیں مل رہا ہے جو کشمیر کمیٹی کا چیئرمین ہو، جو بڑی آواز بلند کرے اس کی، اور ان کے جو وزیر خارجہ ہیں ان کی کمیٹی کے ساتھ ایک ٹیم ایسی ہو؟ ہوتا ہی رہا ہے. مولانا فضل الرحمان تھے یا اور دیگر تھے، وہ تو سیاسی مجھے نہیں. ایک منٹ، مولانا فضل الرحمان صاحب 10 سال تک کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے. مجھے آپ بتائیں نا کیا کیا انہوں نے. اس طرح پی ٹی آئی نے، یہ جو علی پور گنڈا پور ہے یا کون ہے جس کو کشمیر کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، تو وہ لوگ اس طرح دیکھیں. آپ اگر کسی ملک کے اوپر آپ کشمیر آپ کے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہتا ہے، اور پاکستان کی قوم جو ہے نا جس طرح کشمیر کے لیے کھڑی رہتی ہے، اس طرح ہم ایک جان ہے، ہمارا ایک قانون ہے، ایک سسٹم ہے. لیکن حکومتوں نے کبھی آواز اس طرح بلند نہیں کیا. ٹھیک ہے، اسمبلی میں ایک دفعہ تقریر ہوتی ہے، پھر سال بھر. ابھی آج مجھے بتائیں نا، آج 1 سال بعد یاد آئی نا کشمیر کی، بیچ میں تو نہیں یاد آئی نا. کوئی پروگرام ہوا کشمیر کے اوپر؟ کوئی میرے مہینے میں 4-5 دفعہ یا کہیں ایک سال میں 5-6 پروگرام ہو جائیں کہ جی کشمیر کے اوپر ہم پروگرام کریں، اس کو بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے. جب 5 فروری آتی ہے تب پروگرام ہوتا ہے، جب کوئی اس طرح کا ڈے آتا ہے پروگرام ہوتا ہے. حالانکہ وہاں کے لوگ جو ہے نا آج بھی پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں، گولیوں کے بچھاڑوں میں بھی لگاتے ہیں. سب صرف ویسے کیا آپ کے نظر میں کوئی ایسا معاملہ کریں کہ نہ صرف یہ ہائی لائٹ ہو بلکہ اس کا مسئلے کا حل نکلے؟ مسئلے کا حل دیکھیں یہی ہے کہ جب تک یہ سیاسی پارٹیاں آپس میں سر جوڑ کر بیٹھے ہیں، کشمیر کے لیے بیٹھے ہیں، اپنے ملک کے لیے بیٹھے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت جو جنگ ہو رہی ہے، دیکھیں نا، ایک جو عمران خان نے جو کچھ کیا ہے وہ تو ہمیں پتا کہ کشمیر کا سودا بیچنا، سارا کچھ کرنا، وہ تو بالکل میں برملا کہتا ہوں، پہلے بھی کہا آج بھی کہ وہ تو کشمیر اپنے ہاتھوں سے دے کے آئے. آج آ کے یہاں مگرمچھ کے آنسو بہانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ جب امریکہ گئے اس کے بعد کیا ہوا کشمیر کے اندر؟ اس طرح کی حرکتیں ان کو چھوڑنی پڑیں گی، ورنہ دیکھیں کشمیر ایسا نہ ہو کہ پھر وہ کشمیر بھی ہاتھ سے نکل جائے، جو میں سمجھتا ہوں نکل چکا ہے اس وقت، کیونکہ ہم نے ان کو دے دیا ہے. اور یہ بھی کوئی معاہدے چلے ہوں گے جس طرح دیا ہے. اور ہمیں سب سے پہلے سب کو مل بیٹھ کر ایسے ہمارے جو مسئلے ہوتے ہیں ان کے لیے ہمیں بہت ضروری ہے دیکھنا، نہ کہ آپ جو ہے نا کشمیر کو آپ سال میں ایک دفعہ یاد کریں اور پھر اقوام متحدہ کی آپ جو تقریر کی بات کرتے ہیں. میں نے سب سے پہلے محترمہ کو بتاؤں کہ بھٹو صاحب کی تقریر کو میں نے پچھلے بہت چینل میں اٹھایا کہ سب سے بہترین تقریر، سب سے دھواندار تقریر، اور ایفرٹ بھی تھی. آپ عمران خان کی تقریر کو لے کر پاگل ہو گئے. انہوں نے جیسے کوئی ایسے وہ کر دیا، نواز شریف نے بھی کی تھی، صحیح ہے، شاہد خاقان نے بھی کی تھی، جو باقی سب نے کی ہے. لیکن آپ نے کشمیر کے لیے حصہ نہیں ڈالا، حکمرانوں نے حصہ نہیں ڈالا. کبھی ہماری اسمبلی کے اندر 5 منٹ کبھی کشمیر کے اوپر ڈیبیٹ ہوئی ہے؟ آپ ماشاءاللہ میرے ساتھ ایک سینئر صحافی ہیں، آپ یہاں بتائیں کیا کشمیر کی ڈیبیٹ ہوئی ہے اسمبلی کے اندر؟ حالانکہ ہونی چاہیے، ہر اجلاس میں ہونی چاہیے کہ بھائی ہمارے کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. نہیں بس کشمیر کے معاملات پہ بات تو ہوتی ہے، بات تو ہوتی ہے، لیکن جہاں تک آپ کا یہ معاملہ ہے کہ سر جوڑ کر بیٹھے. جی سر، جو ان کا درد ہے، جو ان کی تکلیف ہے، پاکستان، ہر پاکستانی اتنا ہی ان کے درد کو محسوس کرتا ہے جتنا کہ یہ محسوس کرتے ہیں. جو باتیں اور جو شکایتیں ان کو ہم سے آئیں وہ بھی ہمارے لیے بہت عزیز ہیں. اور یقیناً کہ میری بہن بیٹھی ہیں، ان کا تو تعلق ہے، اگر جو شکایتیں ہیں وہ دیکھیں گے، وہ وزیر خارجہ ہیں، وہ بہت سمجھداری سے. سر انہوں نے ایک بات کی طرف اشارہ کیا نا، میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آزادی کی جنگیں جو ہیں وہ لڑنا انہی کو پڑتا ہے جو کہ وہاں موجود ہوتی ہیں. یہ جنگ پاکستان ساتھ دے سکتا ہے کشمیر کا، ہر قسم کا جو سپورٹ ہے وہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں غلطیاں ہوں گی، کون کہہ رہا ہے کہ نہیں ہے، لیکن جو جنگ ہے، جو جدوجہد ہے، جنگ کہہ لیں، جدوجہد کہہ لیں، یا جو بھی کچھ ہے، اس کی جو لیڈرشپ ہے وہ وہیں سے. آپ کسی کو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ دیکھیے فلسطین اسٹیٹ کس نے بنایا؟ یاسر عرفات نے بنایا. ہو چی مین نے آزاد کروایا ویتنام کو، ہے نا. کسی کو اٹھا کے دیکھ لیں، یہ ساری جو چیزیں ہیں نا،
یہ اسی سر وہ اشارہ جو انہوں نے کیا کہ جو کشمیر کمیٹی کا چیئرمین ہے وہ کشمیری نہیں بنتا، کبھی فضل الرحمان صاحب وہ آپ جو بات کر رہے ہیں میں وہی بات کر رہا ہوں نا جی کہ یہ جی لیڈرشپ آپ ہی کو بالکل صحیح، وہ اسی بات کو میں کر رہا ہوں۔ مسرت صاحبہ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ہم آپ کو فل سپورٹ کر سکتے جو کشمیر کمیٹی کا جو چیئرمین ہے کم از کم کشمیریوں کو بنانا چاہیے، کشمیریوں کو اس کا حق دینا چاہیے، وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں؟ دیکھیں یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ کشمیر کے درد کو زیادہ بہتر سمجھتا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ ہر پاکستانی خواہ وہ کسی رنگ نسل یا کسی قوم قبیلے کا ہو، ان کا دل ان کا دماغ میں سمجھتی ہوں کشمیر سے زیادہ کسی اور کے لیے نہ دھڑکتا ہے نہ کام کرتا ہے۔ اور یہ میں اپنے بھائی سے معذرت کے ساتھ کہوں گی بچکانہ بات ہے کہ فلاں شخص اگر کشمیری ہوگا تو کشمیر فتح ہو جائے گا یا کشمیری ہوگا تو وہ زیادہ بہتر کر لے گا۔ جو شخص بھی ہے کشمیر کمیٹی کا بنتا ہے چیئرمین، وہ یقیناً محب وطن پاکستانی ہوتا ہے اور وہ اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہا ہوتا، وہ جو کچھ بھی ایفرٹ کر رہا ہوتا ہے وہ کشمیری بھائیوں کے لیے۔ نہیں کیا کشمیر کی طرف سے کوئی آپ کو ایسا نام نہیں ملتا؟ یہ اصل سوال یہ آ رہا ہے نا، کوئی نام نہیں ملتا کیا؟ نہیں ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے کہ نام نہ ملے، اور میں نہیں سمجھتی ہوں کہ اس پہ اس قسم کا کوئی سوال بنتا ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہوتا، وہ تمام کتابوں دیکھیں تمام گورنمنٹ دیکھیں تمام گورنمنٹ بھی ہو، چاہے کشمیر کی گورنمنٹ ہو، چاہے جو بھی لوگ ہوں، دیکھیں سب ایک پیج پہ ہوتے ہیں۔ فرد واحد چیئرمین جو ہے نا کشمیر کمیٹی کا جو چیئرمین ہے وہ فیصلے نہیں کرتا، سب مل کر ہی کیا کرتا۔ ٹھیک ہے، اچھا اب ذرا سا مزید پروگرام کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، اور آج کی جو اہم ترین پریس کانفرنس ہے جس میں نہ صرف ڈی جی آئی ایس پی آر بلکہ ڈی جی آئی ایس آئی پہلی دفعہ شریک تھے، اور انہوں نے اس تمام صورتحال کو جو سیاسی معاملات ہیں جو کہ اس جگہ پہ لے جا رہے ہیں جہاں پر فوج کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور مستقل بنایا جا رہا ہے، اس پر انہوں نے بہت زیادہ وضاحت بھی دی، اور جس انداز سے انہوں نے معاملات کو سلجھایا ہے یا سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ مسرت صاحبہ اس پر کیا آپ سمجھتی ہیں کہ آج کی جو پریس کانفرنس ہے اس کی اہمیت تو اپنی جگہ پر ہے، کیا لوگوں کی سمجھ میں وہ تمام چیزیں واقعات سمجھ میں آنا شروع ہو گئے، یا ابھی آپ لوگوں کی طرف سے بھی ایفرٹ کرنی ہے؟ دیکھیں وقار بھائی، میں ایک بات بتاؤں کہ اگر بینگ اے پاکستانی اگر ہم اس کو دیکھیں تو میں سمجھتی ہوں بڑی تاریخی لیول کی جو ہے نا یہ پریس کانفرنس تھی، اور جو بھی کی گئی ہے اور بڑے اچھے طریقے سے پہلی دفعہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے اس چیز کو تسلیم کیا ہے کہ ہاں ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم سے غلطی کوتاہی نہیں ہو سکتی، غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں ماضی میں اب سے، لیکن ایک کسی بھی ادارے پر، کسی بھی اس ادارے پر جہاں آپ دیکھیں وہ اپنی جانوں کا نذرانہ لے کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر اس ملک کے لیے، اس ملک کی عوام کے لیے لڑ رہے ہیں ہر محاذ پہ، تو ان کو اگر ہم ٹارگٹ بنائیں اور اس کو ہم مختلف ناموں سے بلیک میل کریں اور مختلف نام دیں، کبھی میر جعفر کہیں، کبھی ہم اس کو نیوٹرل کہیں، کبھی کچھ لفظ کہیں، یہ چیز میں نہیں ہونی چاہیے۔ اور کم از کم انہوں نے جو آج مظاہرہ کیا ہے، کم از کم میرے جیسی بندی پاکستانی ہونے کے ناطے انہیں اپریشیٹ کرتی ہے، اور جو کچھ بھی کہا ہے میں سمجھتی ہوں کہ کوئی غلط آپ ان کے ساتھ ہیں۔ ایک چھوٹا سا بریک ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، اس موضوع کو مزید آگے کی طرف لے کے جائیں گے، ہمارے ساتھ